जिस वक्त हम मौजूद हैं जामिया अक़सा मुल्तान में, जो कि मुल्तान की मारूफ इल्मी रूहानी दरसगाह है, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मस्जिद जमीयत अहल हदीस के नाज़िम आला अल्लामा अनायतुल्लाह रहमानी। आप मारूफ आलिम दीन के साथ साथ मुल्तान शहर की इल्मी अदबी रूहानी शख्सियत हैं, और आपने हमेशा मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बैनुल मसालिक हम आहंगी और अमन व अमान के क़याम के लिए भरपूर किरदार अदा करते हैं। और अल्लामा साहब इस वक्त जो है सूबाई अमन कमेटी के भी रुकन है, और आपका ये बड़ापन है कि आपने हमेशा मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में, बल्कि पंजाब भर में जहाँ भी अमन व अमान के क़याम और भाई चारे की फ़रोग़ की ज़रूरत होती है, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम बात करना चाहेंगे अल्लामा अनायतुल्लाह रहमानी साहब से। अल्लामा साहब, इस वक्त हम मुआशरे में देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, और हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान है वो बेराह रवी का शिकार और मुख्तलिफ हरकतें करते हुए नज़र आते हैं, और हम देखते हैं कि उनका कोई मुस्तकबिल इस वक्त नहीं है। जब नौजवानों से हम बात करते हैं तो वो हमेशा एक ही गिला करते हैं कि हमारे पास बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, रोज़गार के मौके नहीं हैं, तो हम क्या करें। इस वाले से आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और एक दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। सच्ची बात है कि इस वक्त नौजवान नस्ल बेराहवी का शिकार भी है, और वाकई क्राइम भी बढ़ रहे हैं। इस हवाले से इसमें जहाँ कुछ वालिदैन की कोताहियाँ हैं, असातिज़ा की हैं, दीनी तबके की भी हैं, मज़हबी रहनुमाओं की भी हैं, हुकूमत वक्त की भी हैं, हम सब की हैं। तो हमें सबको मिलकर इस हवाले से किरदार अदा करना होगा, वरना ये नस्ल बिगड़ती चली जाएगी। और जिस तरह कि इकबाल ने कहा था, हमारी बीमारी भी पुरानी है और इलाज भी पुराना है। वही देरेना बीमारी, वही नामहकमी दिल की, इलाज इसका वही आब नशात अंगेज़ है साकी। और वो इलाज क्या है? उतर कर हिरा से सोए कौम आया, और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। अगर हम कुरान पाक से जुड़ जाएँ, कुरान मजीद में तमाम मसाइल का हल मौजूद है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। हर खुश्क और तर का इल्म कुरान पाक में मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जिस माशरे में माहौल में तशरीफ़ लाए, ऐसा बदतरीन माहौल, ऐसा बदतरीन माशरा कि जिसमें शराब, ज़िना, जुआ सब कुछ है, अखलाकी गिरावट भी है, शिरक है, बुत परस्ती है। लेकिन आपने उसको कैसे सुधारा, कैसे आप बेहतरी लाए? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकम व युज़क्कीहिम। किताब व हिकमत की तालीम दी, कुरान पाक पढ़ पढ़ के सुनाया, और सर तज़किया किया, तरबियत की उनकी। आज हमारे इदारे दीनी माशाअल्लाह तालीम तो दे रहे हैं, तरबियत की कमी है। तो इस नौजवान नस्ल को ज़रूरत इस बात की है, ख़वाह दीनी मदारिस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, हुकूमती इदारे हैं, तालीम के साथ इनको तरबियत भी दें, और तरबियती मराकज़ कायम होने चाहिए। और जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहौल बना दिया था, या तो वो माहौल था कि लोग आपस में एक दूसरे की जानी दुश्मन थे, फिर इस कुरान पाक की तालीम और तरबियत के ज़रिए आपस में शेर व शकर हुए, इत्तेहाद पैदा हुआ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का हल भी है, और वो है कसब माश, कसब हलाल। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को एक पैगाम दिया। दर हकीकत अंबिया अलैहिस्सलाम को पैगाम देना हमें सुनाना था, और वो पैगाम क्या है? या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। ए रसूलों की जमात, अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात, कुलू मिनत तय्यबात, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, वअमलू सालिहा, नेक अमल करो। अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अंबिया अलैहिस्सलाम हलाल नहीं खाते थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबात, हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, वअमलू सालिहा, नेक अमल करो। ये हमारे सराइकी में एक मिसाल होती है, आँखां धी को तो सुना मानू को। और पंजाबी में एक मुहावरा है, तीए सुनते नोहे कन कर। ये अल्लाह हमें सुनवा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और नेक अमल करो। वो हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ कैसे खाएँगे? आज जो एक माहौल बन चुका है और एक ज़हन बन चुके हैं कि हमने मुलाजमत ही करनी है, डिग्रियाँ उठा के फिर रहे हैं, मास्टर डिग्री है, PhD की है, और मुलाजमतें नहीं मिल रही,
تو نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دوں گا، اگر ملازمت نہیں مل رہی تو اپنا کاروبار کرو۔ اور انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری آپ پڑھیں، جناب آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان تھے، ہر کام خود انہوں نے کیا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جس طرح انہوں نے کشتی بنائی سب کے سامنے ہے، وہ ترکھانوں کا کام کرتے تھے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کپڑے اکٹھے کرتے، محلے داروں کے لے جاتے تھے دھونے کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے کہ حلال رزق کھانا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام فرمایا النا لہ الحدید ان اعمل صابغات وقدر فی السرد اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ معجزہ عطا کیا جناب داؤد علیہ السلام کو کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی پگھل جاتا تھا، موم بن جاتا تھا، پھر وہ اس کے ذریعے زرہ بناتے تھے، لوہے کے اوزار ہتھیار بناتے تھے، اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت یہاں پہ ایک بات کرنا چاہیں گے کہ پہلے ہم اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو سبق دیتے تھے، درس دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ بھی وہ صبر کریں، برداشت کریں، معافی، ہر کسی کو جو بھی آپ سے زیادتی کرے اس کو معاف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہم دیتے تھے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان ہیں ان میں برداشت نہیں ہے، اس میں صبر نہیں ہے، اس میں معافی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ان کو ایسا لگے گا جیسے بد اخلاقی کا شکار ہوں، ان کے رویہ اچھے نہیں ہوتے، ہر وقت جو ہے نا مطلب شدت میں، لڑائی میں لگ رہتا ہے۔ اس طریقے سے ہم جب دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ نا پتہ نہیں کس طرف چلا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ہمارے نوجوانوں کو تلقین کریں گے؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ تربیت کی کمی ہے، تربیت کا فقدان ہے، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے ذہنی طور پر۔ ان کو جس طرح کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، آپ نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک اعط من حرمک۔ اگر کوئی تعلق توڑتا ہے تم مل جاؤ، جڑنے کی کوشش کرو۔ قطع رحمی سے آپ نے منع کیا، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ واعف عمن ظلمک، تم پر کسی نے ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اعط من حرمک، تمہیں کسی نے محروم رکھا ہے، اب اس کو ضرورت پیش آ گئی، تمہارے پاس آیا ہے تو تم اس کو ضرور دو اپنی بساط کے مطابق۔ اور جو معافی آپ نے جیسے کہ ذکر کیا ہے کہ قوت برداشت نہیں ہے، ہونی چاہیے، تربیت کا فقدان۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، فرمایا فاعفوا واصفحوا۔ ہو جاتی ہیں باتیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی معاملے پر، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو فرمایا فاعفوا واصفحوا، آپس میں معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اور اس کے بعد ایک سوال چھوڑا ہے، کویسچن ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کون بد نصیب اور بدبخت ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے معاف کرے؟ تو اللہ فرما دے گا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں، پہلے آپس میں تو معاف کرنا سیکھو۔ کوئی بات ناگوار گزری ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر سے کام لو اور معاف کرنا سیکھو، مل بیٹھنا سیکھو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے باز آ جاؤ۔ یہ ساری اسلامی تعلیمات ہیں۔ یہ تعلیم، یہ شعور، یہ اویئرنیس ہم نے دینا ہے نوجوان نسل کو۔ اور پھر ان کے لیے میں نے پہلے گزارش کی ہے، تربیتی مراکز ہوں، ان کو بلایا جائے، بھلے 8 دن 10 دن کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں گورنمنٹ انتظام کر لے، وہاں اچھے اچھے جو اساتذہ ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو لیکچرار حضرات ہیں، وہ آئیں، ان کی ذہنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انشاءاللہ یہ تربیتی کام شروع ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ نوجوان نسل سدھرے گی نہیں، ضرور سدھرے گی انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، آپ نے ساری زندگی اتحاد امت کے لیے، بھائی چارے کے فروغ کے لیے آپ نے کردار ادا کیا، آپ کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے، اور اس کے باوجود آپ جو ہے مختلف جو مسالک کے لوگ ہیں، جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں شرکت کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملتان میں کئی ایسے واقعات ہوئے بین المسالک کے درمیان یا مذاہب کے درمیان، لیکن اس میں آپ نے بڑا مثبت کردار کیا اپنے دوستوں کے حوالے سے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دیگر جو مسالک اور مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا احکامات فرمائے گئے؟ ایک تو ہے اتحاد بین المسلمین، اور ایک ہے اتحاد بین المذاہب، مسالک، یہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے آج جو جمعہ پڑھایا ہے، جمعہ کا خطبہ، یہ اسی حوالے سے تھا، اتحاد امت کے حوالے سے۔ الحمدللہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، قرآن کہتا ہے یہ امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، اور ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ جب ہم سب کا قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، مقصد اور ہدف بھی زندگی کا ایک ہے، تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ اپنے مسالک میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے مشترکات ہیں جن میں اکٹھے ہو سکتے ہیں،
ایک تو یہ پیغام ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قرآن کہتا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور باہمی جھگڑوں سے بچ جاؤ۔ لا تنازعوا تفشلوا، اگر تم جھگڑوں میں پڑ گئے، اختلافات میں پڑ گئے، افتراق انتشار میں پڑ گئے تو بزدل بن جاؤ گے، پس ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تذهب ريحكم۔ تو اس لیے قرآن نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، آفاقی پیغام ہے، وہ یہی ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ اور سب سے بڑی بات اس میں جو آپ کا آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، اس میں آپ نے کیا پیغام دیا؟ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک چارٹر ہے، ایک پیغام ہے امن کا۔ آپ نے فرمایا تھا سن لو، شاید آئندہ میری ملاقات نہ ہو سکے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جس طرح آج کا دن مقدس ہے، یہ مہینہ مقدس ہے، یہ سرزمین مکۃ المکرمہ مقدس ہے، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے لیے مقدس ہیں، خیال کرنا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا۔ اور آپ نے یہ پیغام دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر، کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، اگر ہے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ یہ تو ہے بین المذاہب، اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں بین المسالک، یہ جو باتیں ہوتی ہیں تو ان میں بھی قرآن مجید میں رہنمائی موجود ہے، کہاں موجود نہیں ہے؟ آپ نے کبھی نہیں کہا او مشرکو، او کافرو، یہ جو ہمارا انداز آج بعض نوجوان خطیبوں کا بن گیا ہے، قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ اللہ نے جو انداز سکھایا ہے قرآن مجید میں، اگر ہم اس کو اختیار کریں تو ان میں یہود و نصارہ کے لیے بھی ہمارے پاس پیغام موجود ہے۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ پیغام ہے، اے اہل کتاب، یہود بھی کتاب کو مانتے ہیں، نصارہ عیسائی بھی کتاب کو مانتے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ کتابیں ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی اس انداز سے پیغام دیا ہے، بلکہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کیا، قول، فرمایا آپ اس انداز سے بات کریں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ نہیں کہا او یہودی ہو یو عیسائی ہو، یہ انداز ہے۔ اگر ہم یہ بھی انداز اختیار کر لیں جو قرآن میں ہے، تعالوا الی کلمۃ، بھی ہماری بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں کہ اختلاف ہے، لیکن ایسی باتیں جو مشترک ہیں ان پہ تو آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ تمہاری کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں جو کچھ موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، عبادت ہم نے صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو ہم نے شریک نہیں بنانا، اور نہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب بنائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسالک کے حوالے سے اس انداز سے نمائندگی کریں تو بین المسالک بھی، بین المذاہب بھی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو واقعہ اپنا قریش کا ہے کہ جب ہجرت حبشہ کی صحابہ کرام نے مظالم سے تنگ آ کر اور گئے نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ میں، تو وہاں قریش کا وفد گیا تھا شکایت لے کر مسلمانوں کے خلاف کہ یہ لوگ آئے ہیں، بڑی شکایتیں کی۔ آخری شکایت یہ تھی کہ یہ نعوذ باللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ اس پر وہ برہم ہوا کہ لگا پھر بلاؤ ان کو، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ تو اگلا دن مقرر ہوا، دربار تھا لگا ہوا، نجاشی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، قریش کا وفد بھی جو مسلمانوں کے خلاف شکایت لے کر گیا تھا وہ بھی آئے، اور ادھر مسلمان بھی ہیں۔ تو مسلمانوں سے مخاطب ہوتا ہے نجاشی بادشاہ حبشے کا، کہتا ہے کہ تمہارے متعلق مجھے شکایات ملی ہیں، اور شکایتوں پر تو میں نے کان نہیں دھرا، لیکن یہ شکایت ملی ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیں گے۔ سورہ مریم نازل ہوئی ہے ابھی ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میں اسی سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جناب مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے پورے 2 رکوع پھر سورہ مریم کی تلاوت کی ہے۔ نجاشی بادشاہ جو حبشے کا بادشاہ تھا، اور پوری دنیا مسیحیت وہاں موجود تھی، سب کی آنکھیں جھلک رہی تھیں آنسوؤں سے، اور وہ قرآن پاک کو سن کر متاثر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد نجاشی بادشاہ حبشہ کا وہ نیچے اترایا تخت سے اور ایک تنکا اٹھایا،
چھوٹا سا تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ جو کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو کچھ میں نے سنا ہے قرآن کی روشنی میں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو ان کے نظریات اور عقائد ہیں جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش کیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تبلیغ کو اس انداز سے اگر کریں گے، ادفع باللتی احسن جادلہم باللتی احسن، جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جادلہم باللتی احسن، اگر جھگڑا بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، جھگڑا اچھا ہوتا نہیں ہے۔ ادفع باللتی احسن، دفاع کرنا ہے وہ بھی احسن ہو۔ کیوں؟ تمہاری تصویر اللہ نے احسن بنائی ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو اچھی تصویر دی ہے، اچھی تقویم دی ہے۔ تو اگر ہماری تصویر اچھی ہے تو ہماری تقریر بھی اچھی ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا اگر تقریریں اچھی شروع ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیں، محبتیں بانٹیں، تو سب مل جل کر معاشرے کا حصہ رہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ قدرتیں بھی، نفرتیں بھی، عداوتیں بھی ضرور ختم ہو جائیں گی۔ جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی شکل بنایا، اور اچھی شکل کے جو لوگ ہیں ان کو جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ آپس میں جو ہے اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ ملک کے اندر بین المسالک اور بین المذاہب ہمانگی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کیونکہ پرامن پاکستان ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ جب ہم آپس میں اختلافات رکھیں گے تو مسائل بڑھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ مختلف مذاہب اور مسالک کے درمیان جو اختلافی جو معاملات ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کے مشترکات پہ عمل ہو جائے تو یقین جانی ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز، ملتان۔